बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज पाक फ़ौज के तर्जुमान और DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इमरान खान पर जिस तरह से हमले किए गए और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने पाक फ़ौज का मूड साबित वाज़े कर दिया है कि इस वक्त ना तो इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज इमरान खान से बातचीत करने को तैयार नहीं है, बल्कि इमरान खान को निशाने इबरत बनाया जाएगा। ये फैसला हो चुका है, इस मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया है। तो जनाब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है, उसने जलती पर तेल डाल दिया है। यानी कि DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हालात इंतहाई कशीदगी की जानिब बढ़ चुके हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और ये इस वक्त नई आग भड़क उठी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, PTI का रद्द-ए-अमल क्या इस वक्त सामने आया है, वो वीडियो मैंने आपके सामने चलवानी है और फिर उसका हमने पोस्टमार्टम करना है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। रद्द-ए-अमल भी आपको दिखाऊंगा और फिर दूसरी जानिब आज जो PTI की जानिब से जनरल आसिम मुनीर और पाक फौज पर जो हमले किए गए हैं, वो आज से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब ने कभी नहीं किए। ये जनाब क्या वजह बनी है कि PTI अचानक से फ्रंट फुट पर आ गई है और अब ये बराह रास्त लड़ाई शुरू हुई है, बराह रास्त जंग शुरू हो गई है इमरान खान और आर्मी चीफ साहब की। और अमेरिका फिर कप्तान को जनाब आज मैदान में उतरा है, वो कप्तान को बचाने आ गया। अमेरिका ने इमरान खान को सुलह का पैगाम क्या पहुंचाया, ये जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इस सारे जो है वो खौफ के सिनेरियो में अमेरिका का किरदार क्या है, उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत जो हैं वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए जिस तरह से पार्टी में लड़ाई कर रहे हैं, हर तरह से वो अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रखते हैं और कहते हैं कि मैं सच्चा हूँ और पूरी PTI जो है उसमें झूठ बोल रही है और रिपोर्टर झूठे हैं, जनाब सियासी कमेटी झूठी है, इमरान खान झूठे हैं और इमरान खान से मुलाकात करने वाले सियासी रहनुमा झूठे हैं जो सियासत को बड़े करीब से जानते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत जो हैं वो सच्चे हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए जो शख्स वो जंग लड़ रहा है, उसमें उनका बयानिया भी बढ़ गया, उनमें उनका नजरिया भी बढ़ गया। सिर्फ एक जो है वो ओहदे की खातिर शेर अफजल मरवत खुद ब खुद बेनकाब हो रहे हैं। तो जनाब, आज शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मैं आज खान साहब से मुलाकात करने जा रहा हूँ, तो खान साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जियो न्यूज़ ने यह खबर ब्रेक की कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार कर दिया और उससे पहली मुलाकात में भी इमरान खान ने शेर अफजल मरवत साहब को कहा था कि तुम्हें कभी मैं पार्टी से ना निकाल दूं। यह भी एक बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। तो आज शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जियो न्यूज़ पर एक बार फिर से झूठी खबरें दी जा रही हैं और जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि खान साहब ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया है। जिन हकाइक की तस्दीक अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट असद वैज कर सकते हैं कि वो ये हैं कि खान ने जेल हुकाम से कहा कि वो मुझसे तन्हाई में एक खुसूसी मुलाकात का इत्तमाम करें, जिसे जेल हुकाम ने इनकार कर दिया क्योंकि तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक उन्होंने मंगल को 6 अफराद को एक साथ मुलाकात का मौका दिया। फिर खान ने यह बताने को कहा कि मैं इस मुकदमे की समाअत के दौरान कल उनसे मिल सकता हूँ, तो इंशाल्लाह कल इमरान खान से जो है वो मुलाकात होगी। शेर अफजल मरवत साहब का मौक़िफ़ इसके ऊपर यह है। लेकिन जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार कर दिया है। तो रिपोर्टर की खबर है, तो ये खबर किसी हद तक तो दुरुस्त साबित हो सकती है क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात करते हैं कि मैं हाईजैक नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, PTI के कुछ लोगों को मैं बेनकाब कर दूंगा, यानी कि ये सारी सूरत हाल जनाब आपके सामने। तो खैर, अब दूसरी खबरों की जाने बढ़ते हैं कि इस वक्त DGISPR जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, तबाहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने जनाब इमरान खान को निशाने इबरत बनाने हर तरह से जनाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई, डील की बात हुई। उन्होंने कहा कि जनाब हर तरह से 9 मई के वाले लोगों को जो है कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सोशल मीडिया की बंदिश पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब ये इदारे पर मखसूस सियासी जमात जो है वो प्रोपागेंडा उस पर करती है, तो लिहाजा हमने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। और फिर जब उनसे पूछा गया कि 8 फरवरी का जो इंतखाब था उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि ये 9 मई के बयानी को मुस्तरद करता है, अवाम ने बाहर निकल कर वोट दिया, तो उन्होंने कहा कि 47% वोटर टर्नआउट था, तो लिहाजा 3% लोगों ने उनको वोट दे दिया, तो 3% जो है वो खैर है उनकी, बाकी 43% तो इमरान खान के खिलाफ वोट पड़े। यानी कि
آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر اور وہ کے پی کے میں حکومت بنانے میں کامیاب، اس میں آپ نے ڈاکہ ڈالا، فارم 47 فارم 45 سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اور پھر آپ اس کا مینڈیٹ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو یہ جو ہے ان کے نام پر کاٹا لگا دیا ہے اور یہ بات کیا کہ ہم آپ کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے، جو کرنا ہے آپ نے ہمارا وہ کر لیں، ہم آپ کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو جناب ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سیاسی لیڈرز کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب تک عمران خان دل سے معافی نہیں مانگیں گے ہم ان کو معاف نہیں کریں گے اور ان سے کسی بھی قسم کی بات چیت اس وقت تک نہیں ہوگی۔ یہ بھی جناب انہوں نے بڑا واضح کر دیا۔ اور پھر جناب انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کور کمانڈر منگلا کی انہوں نے کہا کہ ہم بڑا سخت قسم کا احتساب کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی اس احتساب کے اندر آ گئے اور ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی رابطہ، بیک ٹو رابطہ اور عمر ایوب کے ساتھ بتایا جا رہا تھا اور اس وجہ سے ان سے جو ہے وہ استعفیٰ ڈیمانڈ کر لیا گیا۔ 6 ججز کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ بغیر ثبوت کے الزامات لگائے گئے ہیں، ایک آئینی ادارہ، ایک آئینی عہدہ اور ججز جو اس ملک کے سب سے بڑے ان کا وقار ہے، اور اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی جج بابا ستار نے جو ہے وہ ISI FIA MI ان سب کو جو ہے وہ IB بلکہ ان کو 5-5 لاکھ کے جرمانے کر دیے۔ تو ایک جج کے پاس یہ اختیار موجود ہوتا ہے، لیکن آپ اس جج کو یہ بات کہیں گے کہ آپ تو غلط ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ نے بغیر ثبوت کے الزامات لگا دیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس حد تک پاکستان میں آئین کو معطل کیا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے لابنگ فرم ہائر کر رہی ہے اور انہیں لابنگ فرم ہائر کر کے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کی۔ IMF کے سامنے احتجاج ہوا اور سعودی عرب کے خلاف بھی انہوں نے جو ہے وہ بیان دیا تھا۔ تو لہٰذا ایک پلانٹڈ قسم کی پریس کانفرنس تو لگ رہی تھی، کیونکہ یہ ریکارڈڈ پریس کانفرنس جو ہے میڈیا کے اوپر چلائی گئی۔ اب یہ پریس کانفرنس کے بعد جناب آپ کو ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج جو ہے عمران خان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا مائنڈ سیٹ قوم کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی بلیک بک میں ہیں، اور اگر وہ بلیک ہو گئے ہیں تو وہ دوبارہ وائٹ نہیں ہوں گے۔ تو میں آپ کو بہت پہلے بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جس طرح سے یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح پر جا چکا ہے تو وہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ تو جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ رہے گی عمران خان صاحب جیل کے اندر رہیں گے اور ان کا باہر نکلنے کا کوئی راستہ اس وقت نہیں دکھائی دے رہا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت جو میدان میں وہ کوتے ہیں اور انہوں نے جو طبلِ جنگ بجا کے رکھ دیا کہ سن لو DGI-SPR، اور پھر مجرم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر اور پاک فوج پر جو حملے ہوئے وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے جناب رکھ دیتا ہوں۔ اور آج ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن صاحب نے پریس کانفرنس کی اور پھر حماد اظہر صاحب نے بھی اس کو ریبٹل دیا۔ سب سے پہلے حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حماد اظہر صاحب نے کہا کہ جناب DGI-SPR صاحب، آپ جب سیاسی بیانات دیں گے اور ایک جماعت کو اپنی تنقید کا ہدف بنائیں گے تو پھر تنقید اور جواب موصول کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کریں۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ آج تو ایسا لگ رہا تھا جیسے نون لیگ کے چہرے میں ایک ادارے کا شخص جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ ادارہ بڑا سپریم ہے، ہم ادارے کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ فوج بھی ماری ہے، ملک بھی مارا ہے، ہم اپنی پاک فوج کے خلاف نہیں جا سکتے، ہم اپنی اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتے، یہ اٹل ہے، یہ حقیقت ہے، آپ کو اس حقیقت کو ماننا پڑے گا۔ لیکن جب ایک ادارہ جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کر ایک سیاسی لیڈر کو دہشت گرد بتائے گا، اس کے خلاف پریس کانفرنس کرے گا، تو ظاہر ہے وہ سیاسی جماعت اس کو ریبٹل بھی دے گی، اس کا جواب بھی دے گی۔ تو ہمارے حضرت صاحب نے کہا کہ جب آپ ہمارے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ہماری تنقید کا بھی حوصلہ رکھیں۔ آپ کی آج کی پریس کانفرنس میں بہت ساری تعداد مفروضوں اور تعصب پر مبنی تھی، تحریک انصاف جو ہے اس کا بھرپور جواب دے گی۔ حماد اظہر نے جناب اس کے اوپر طبلِ جنگ بجا دیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھرپور اس کا جواب دیں گے اور ہم بڑھ چڑھ کر اس کا جواب دیں گے۔ اور پھر آج پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تھا، آج بھی چاہتے ہیں کہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن ہو۔ وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن 2014 کے دھرنے کی بات کریں، پارلیمنٹ پر حملے کی بات کریں، یہ ISPR کی پریس کانفرنس تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جوڈیشل کمیشن سائفر کے معاملے پر عمران خان پر حملے کی بات کرے، ان معاملات پر اگر جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں تو ہم تائید کریں گے۔ رات کے اندھیرے میں مینڈیٹ لوٹا گیا، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کریں گے تو ہم آپ کی باتیں نہیں بھولیں گے۔ جو کچھ DGI-SPR نے آج پریس کانفرنس میں کہا اس تمام پر ہم نے ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اس کے ثبوت لے کر آئیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی ثبوت مانگ لیے، فوج نے آج عمران خان سے ثبوت مانگے کہ آپ دکھائیں ہمیں ثبوت، آج پھر الٹا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ثبوت مانگے ہیں۔ تو DGI-SPR کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے نے کہا کہ آج DGI-SPR کی بریفنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ منتشر ذہن کیا ہوتا ہے۔ DGI-SPR نے کہا کہ جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ اس چیز کو ہوتا ہے جو موجود ہو، جمہوریت تو موجود ہی نہیں ہے۔ ملک پر اس وقت ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا اس کا حصہ ہے۔ جو باتیں کی گئی ہیں وہ ریاست اور ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ریاست اور عوام کا تعلق جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے۔ اور ترجمان پاک فوج کا بیان تعداد سے بھرپور ذہن کی غمازی کر رہا تھا اور ان کو خوف ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ان کے کرتوت باہر آ جائیں گے۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم یہیں رہیں گے۔
بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ پریس کانفرنس آج پاکستان تحریک انصاف نے کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے فوج کے حق میں بیانات دیے ہیں، فوج بھی میری ہے، یہ جوان بھی میرے ہیں، ہمارے لیے انتشاری ٹولے کا لفظ استعمال کیا گیا، ہمارے لاکھوں کے مجمع میں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، پاکستان تحریک انصاف کبھی انتشار نہیں پھیلاتی، 9 مئی سے ہمارا قائد قید ہے اور عوامی حمایت اس کے ساتھ ہے جو ڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، کہا گیا کہ 7% لوگوں نے ووٹ دیا ہے، یہ غلط بیانی ہے، اپنی جماعتوں کو کہیں کہ 2000 بندہ اکٹھا کریں، ہم 2 لاکھ اکٹھا کر کے دکھائیں گے، دیکھتے ہیں کس کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے۔ بڑی جناب انہوں نے ٹھوس باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے تمام مناظر کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے، وہ CCTV فوٹیجز دکھائی جائیں، کہیں بھی آپ کو وہ CCTV فوٹیج نظر نہیں آئیں گی، میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیے، میں عمران خان کی گرفتاری کی CCTV فوٹیجز بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب جرم اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے، کیا ایک شخص کہنے پر قوم مان جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے؟ الزام تراشی سے کوئی مجرم ملزم نہیں ہوتا اور کوئی ملزم مجرم نہیں بن جاتا، قوم کو بتایا جائے کہ دشمن کون ہے، پاکستان تحریک انصاف یا ان پر الزام لگانے والے ہمارے لوگوں کو غائب کیا گیا، ان سے زبردستی وفاداریاں تبدیل کروائیں گی، اس کے پیچھے کون تھا؟ بڑی جناب آج سخت قسم کی پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے اور بڑا سٹرانگ قسم کا میسج دیا، تو اس کے بعد تو لگ رہا ہے کہ جناب PTI جو ہے اس نے واضح کر دیا ہے، وہ جناب مزاحمت کی جانب بڑھ رہے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن رہے ہیں، بہت سخت قسم کی لڑائی، خطرناک لڑائی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں کون جیتا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف اپنا بیانیہ مزید سخت سے سخت کرتی چلی جا رہی ہے، اور اب یہ لڑائی بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرح جاتا ہے، ان کس طرف بیٹھتے ہیں، اور اب براہ راست جو ہے وہ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ ادھر سے DGISPR نے پریس کانفرنس کی، ایسا لگتا تھا جیسے اب 2 سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ عمران خان سے، یہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے، یہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اب دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں اس میں جیت کس کی ہوتی ہے۔ نہ عمران خان سرنڈر کرنے کو تیار ہے، نہ یہ سیاسی جماعت سرنڈر کرنے کو تیار ہے جو 75 سال سے اس ملک کی سب سے بڑی اور جو ہے وہ مشہور زمانہ جماعت اسٹیبلشمنٹ ہے، تو نہ یہ جو ہے وہ اس وقت عمران خان کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس سلسلے میں جناب کپتان کو جو ہے وہ بچانے امریکہ پہنچا ہے، امریکہ جو کل امریکی سفیر کی پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے ملاقات ہوئی، تو وہ ملاقات جو ہے وہ اس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے آج چیئرمین نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اختلافات نہیں ہیں، امریکی سفیر سے ہونے والی ملاقات کو مثبت سمجھتا ہوں، ماضی میں دی گئی اسٹیٹمنٹ پالیسی بیان تھا، وہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، اور امریکہ صلح کا پیغام وہاں پر لے کر آیا، اور وہ ملاقات وزارت خارجہ کے کہنے پر ہوئی ہے، تو لہٰذا آپ اس پر اندازہ لگائیں کہ امریکہ یہاں پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو صلح کی جانب بڑھاتا ہوا امریکہ لے کر جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے کروٹ بیٹھتے ہیں کہ ایک جانب تو بارڈر کے دونوں پار جو ہے وہ گولہ باری ہو رہی ہے، لیکن امریکہ اس ساری جو ہے وہ صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں بھی کر رہا ہے، اور اڈیالہ جیل کے باہر بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے کہا کہ عمران خان کے خلاف قائم کیسز کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اور انسانی حقوق کی پامالی سمیت مختلف امور پر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے تبادلہ خیال کیا ہے۔ تو لہذا یہ جناب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے جو سفیر سے جو ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ مثبت ہے، تو اٹ مینس کہ امریکہ اپنا کردار ادا کرنا جناب اس ساری صورتحال میں شروع ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس جنگ اپنے لازمی خیال رکھنا۔ اللہ رحمان، پاکستان زندہ باد۔